बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं मनारा से बिलाल कुतुब। ये मनारा वो जगह है जहाँ से कि पहले भी हम प्रोग्राम कई दफ़ा आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं। अकरम अवान साहब जो कि आज पहले हमारे साथ कुर्सी पे बैठा करते थे, आज वो यहाँ बैठे, यहाँ लेटे हमारी बातों को यकीनन सुन रहे होंगे। बड़ा काम है इनका, तबलीग में, इनका तफासीर में, तराजिम में, पंजाबी में तराजिम किए, लेकिन आज इनके बेटे अब्दुल कादिर से जो कि इनकी जगह बैठे हैं उनसे भी बात करेंगे। इन लोगों का एक बड़ा मजाज होता है और वो मजाज बड़ा मुख्तलिफ होता है। इमाम हसन जो है वो तवाफ़ फरमा रहे हैं, तो किसी शख्स ने तवाफ़ के दरमियान कुछ मांगा तो आपने तवाफ़ छोड़ दिया और उसकी ज़रूरत के लिए चले गए। अहबाब ने बड़ा शोर डाला, कहा कि आपने तवाफ़ छोड़ दिया। इमाम का ज़रा कौल सुनिए, इमाम का ज़रा बयान सुनिए। इमाम फरमाते हैं कि मैंने रसूल से सुना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, किसी की हाजत के लिए जाना हज का सवाब है। तो मैंने हज का सवाब तो ले लिया, अब उम्रा पूरा करके उम्रे का सवाब भी ले लूँगा। ये अंदाज़े फ़िक्र जो है, ये आज मोहताज हैं हम इस बात के कि ये अंदाज़े फ़िक्र हमारे लोगों में आए। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस अंदाज़ को इस दुनिया में फैलाने के लिए अपनी ज़िंदगी जो है वो बर्पा कर ली। इसलिए हम कहते हैं ये शुहदा हैं। ये लोग अगर कुर्सी पे बैठे थे तो हमारी बातें सुनते थे, अपने घरों में थे हम इनसे बात कर सकते थे। आज ये कब्रों में हैं और हम इनके पास भी आते हैं, इनसे बातें भी करते हैं। और मुझे यकीन है कि अवान साहब आज हमारी आवाज़ को बिल्कुल उसी तरह सुन रहे हैं जैसे सुना करते थे। इसलिए इनके लिए फातिही भी करेंगे और इनको सलाम भी पेश करेंगे। किस शान से तू जलवानुमा हैरान है मगर अक्ल के कैसा है तू, क्या है तुम मुझको। आइए चलते हैं, आज इनके बेटे से भी बातें करेंगे और इनके बाद इनके मुरीदैन जो हैं आज वो क्या सोचते हैं और अपने मुर्शद से क्या सीखा है जिसको अमल करते हैं, उनसे बातें भी करते हैं। तशरीफ फरमा तुझको अपने दिल में देखा है तुम मुझको। मुरीदैन अपने मुर्शद के बारे में कैसा सोचते हैं और क्या सीखते हैं, ये पता करने की कोशिश करते हैं। बात ये बड़ी मुश्किल भी है, आसान भी, लेकिन इसको अल्फाज देने जो हैं वो काफ़ी मुश्किल होते हैं। आपका नाम भाई? कायद अली। आप कहाँ से आए हैं? मर्दान से। आप मर्दान से यहाँ आए हैं? हाँ जी। क्या लेने? हम जी बस यहाँ पर जो कुछ लेने आए हैं वो तो हम खुद भी नहीं जानते, इतना कीमती चीज़ है। वो मिला? वो हमको अल्हम्दुलिल्लाह बस हमारा दिल कहता है कि मिल गया। मिल गया? हाँ। तो अब क्या करना है? वो तो मिल गया जो लेना था। बस हम वहाँ पर जाकर अभी यही चीज़ हमारा काम आएगा। लोगों को भी दोगे? इंशाअल्लाह। अच्छा, कमाल है, सारे लोग तो दुनिया मांगते हैं, चीज़ें मांगते हैं, सहूलतें मांगते हैं। तुमने बोरी अपनी उठाई हुई है और मिल गया सारा कुछ। अल्लाह करीम ने हर इंसान को अक़ल दिया हुआ है। हाँ। ये दुनिया तो सिर्फ खाली इम्तिहानगाह है, वक्त गुजारने के लिए है। तुमने कौन सी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की? कहीं गए पढ़ने? नहीं, हमने अपने स्कूल में 10 बस पास किया हुआ है बस। हाँ जी। और फिर यहाँ आए? हाँ, फिर यहाँ आए और हासिल हो गया जो मिलना था? अल्हम्दुलिल्लाह। अब कब्र का सफ़र आसान होगा? अल्हम्दुलिल्लाह। इसी में रहेंगे और इसी के साथ इसी सिलसिले में जुड़े रहेंगे तो कब्र का काम बहुत आसान होगा। यकीन है? यकीन है, पक्का यकीन है। बच्चों को भी लगाओगे इस पे? इंशाअल्लाह अल्लाह लगाए, हम तो उसके लिए मांगते हैं। अल्लाह लगाने वाला था। कायद अली। कायद अली ये एक ऐसा शख्स है जो जिसका नाम कायद अली है सिर्फ, लेकिन इसकी जो गुफ्तगू है अगर लोगों तक, उनके दिलों तक पहुंचती है, उनके मजाजों तक पहुंचती है, तो ये है वो असल पाकिस्तान और असल वो दीन जो लोगों तक जाना चाहिए। यह किसी चीज़ में छुपा हुआ नहीं है, ना आपके तरीक़ में, ना आपके कैमरों में, ना आपकी फ़िल्मों में, ना आपके वीडियोज़ में, किसी चीज़ में नहीं। क्रिटिसाइज़ ना कीजिए, इस शख्स की बात सुनिए। ये हासिल करने आया, नीयत अच्छी थी, अल्लाह ने कायद को वो अता किया, बोरी पकड़ के जा रहा है, कोई वसाइल दुनिया नहीं है, लेकिन कितना राज़ी है। आपको ये देख के याद नहीं आता कि अल्लाह के नबी ने जिन सहाब को तरबियत दी है वो गरीब थे, भूखे थे, लेकिन इतने पुरसकून
اور اتنے عالم کیوں بنے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو ان مزاروں پر، ان درباروں پر، ان خانقاہوں پر جب آپ آتے ہیں، یہ وہ حاصل ہے جو آپ کو کرنا ہے۔ میرے لیے دعا کرو گے؟ انشاءاللہ میرا نام بلال کتب ہے۔ اب ہمارا بھائی ہے لازم کریں گے۔ آمین، سلامت رہو۔ اگر وہ تو نہیں تو اور کیا ہے، اگر وہ تو نہیں تو اور کیا ہے، نہیں آیا خیالوں میں اگر تو نہیں آیا خیالوں میں اگر تو پھر میں کیسے سمجھا تو خدا ہے، تم مجھ کو اس میں گرامی آپ کا؟ محمد الیاس گوندل، منڈی بہادین سے۔ الیاس صاحب، آپ یہاں پہ تشریف لائے، جی۔ ظاہر ہے یہاں پہ ایک طریقے سے ذکر ہوتا ہے، قلبی ذکر ہوتا ہے، مرشد جو ہے وہ تبلیغ بھی کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھاتے ہیں۔ آپ یہاں کیا حاصل کرنے آتے ہیں؟ یہی جس کا آپ نے ذکر فرمایا ہے کہ ذکر قلبی، اس کی کیفیات حاصل کرنے کے لیے آتا ہے۔ الحمدللہ اس قدر نصیب ہوتی ہیں کہ مانگنے کو کچھ نہیں رہتا، مانگنے کو کچھ نہیں، کچھ نہیں رہتا، ان کیفیتوں کی وجہ سے، اس بس کیفیت کی وجہ سے مانگنے کو کچھ رہتا ہی نہیں ہے۔ دل کی کیفیت، دل کی کیفیت ہی ایسی وارد ہو جاتی ہے کہ مانگنے کو کچھ نہیں رہتا۔ کوئی دنیا نہیں مانگتے۔ دنیا تو جونگے میں ملتی ہے، واہ، دنیا تو جونگے میں ملتی ہے۔ اچھا، یہ جو کیفیت طاری ہوتی ہے دل پہ، جی، یہ کچھ دیکھ کے ہوتی ہے یا بن دیکھے دیکھنا ہوتی ہے؟ بن دیکھے ہوتی ہے، بن دیکھے ہوتی ہے۔ جی، وہ چاہے تو دکھا بھی دیتا ہے، دیکھا کچھ تھوڑا بہت، اس قدر نہیں کہ جس کو نشر کیا جائے، ایسا نہیں دیکھا، لیکن دل کی آنکھ دیکھتی ہے۔ تو دنیا کی لالچ نہیں؟ دنیا کا لالچ کا تو سوال ہی پیدا نہیں نہ ہوتا ہے۔ یہی بچوں کو کہو گے؟ الحمدللہ کر رہے ہیں، یہی کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ ہم سپاہی ہیں حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ حضرت جی مد اللہ علیہ، اچھا پاکستان جہاں کے لیے تک بھی بات آئندہ دعا پہنچے کہ ہم کرنی ہے کریں آپ گے، نے۔ الحمدللہ وہ تو ہماری ہر دعا میں آپ کو موجود ہوتا ہے۔ پاکستان اپنی توجہ میں کیسا نظر آتا ہے؟ بہت روشن، بہت روشن، الحمدللہ بہت روشن۔ حلف سے کہہ رہے ہیں آپ؟ جی، حلف سے کہہ رہا ہوں، جب آپ توجہ میں ہوتے ہیں تو پاکستان انتہائی روشن نظر آتا ہے۔ انتہائی روشن نظر آتا ہے۔ یہ بات جو ہے نا، یہ تمام حاکمین دنیا بھر کے اور پاکستان کے بھی سن لیں، ہمارا ایمان کا اس حصہ ہے۔ بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے جو حضرت فرما رہے ہیں، ایمان کا حصہ ہے، اور یہ بنا دیکھے نہیں ہے، یہ دیکھ کر ہے۔ میں سے جی، کہہ رہا ہوں، دیکھ کر ہے۔ یہ دیکھ کر ہے۔ پاکستان کا مستقبل روشن ہے۔ وہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، ریاست دان ہیں، ان کو اللہ نے موقع دیا ہے کہ وہ اس ملک کو اللہ کے راستے پہ متعین کریں، گامزن کریں۔ اگر تو کر دیا تو اللہ نے آپ کی قبروں کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ ملک تو انشاءاللہ روشن ہی ہوگا۔ آپ اپنی قبروں کی فکر کیجئے کہ ان قبروں میں آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ کوئی موجود جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے، تم ایک دو السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیا اس میں گرامی؟ میاں محمد۔ میاں صاحب، آپ یہاں پہ رہتے ہیں یا آئے ہیں یہاں پہ؟ ہم پیڑی گیپ سے آئے ہیں۔ وہاں سے آئے ہیں؟ جی، اور کیوں آئے ہیں؟ بس یہ اللہ اللہ کرنے واسطے، سیکھنے واسطے۔ اللہ اللہ تو آپ مسجد میں بھی اپنے محلے کی کرتے ہیں، ہاں ہاں، تو یہاں کیوں آتے ہیں؟ یہاں کیا ملتا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ نے رحم کرے سی کہ اللہ تعالیٰ مطلب کہ کچھ حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کیا ڈھونڈتے ہو؟ اللہ کیا ڈھونڈ کیا رہے ہو زندگی میں؟ مال ڈھونڈ زندگی رہے ہو، میں سکون مال ڈھونڈ رہے ہو، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ ڈھونڈ تو سکون بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے رحمت بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت بھی ڈھونڈ رہے ہو؟ ہاں جی، آپ کو لگتا ہے کہ مل جائے گی؟ انشاءاللہ مل جائے گی۔ مل جائے گی؟ ہاں جی، یقین ہے؟ یقین تو ہے، انشاءاللہ تو ملے گی۔ یہ سادگی ہے اس ملک میں ان پاکستانیوں کی جو اللہ کی رحمت ڈھونڈنے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ جب ہجرت جس کے لیے کی جائے وہ شاید ضرور ملتی ہے۔ یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، یہی ملے گا انشاءاللہ جس کے لیے یہ ہجرت کر رہے ہیں۔ حضرت آپ کا نام؟ محمد علی عوان۔ عوان صاحب، آپ ماشاءاللہ یہاں پہ خدمت گار ہیں، آتے ہیں ایک مرشد کی حیثیت میں سے، یا عسکری کیا؟ بینک میں مینیجر ہوں۔ میں ماشاءاللہ۔ لاہور سے آیا ہوں۔ لاہور سے آئے ہیں؟ ہاں جی، میں لاہور سے آیا ہوں اور اسپیشلی تزکیہ نفس کے لیے آیا ہوں۔ یہ کیا ہے تزکیہ نفس؟ بڑا تزکیہ سنا ہے ہم نفس نے۔ دیکھیں، قرآن میں جو شان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گی، فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، آپ تزکیہ فرمانے والے ہیں، کیونکہ قرون اولیٰ کا دور گزر گیا، بہترین یہ ادوار جو آپ گزر فرما گئے۔ رہے ہیں اس کے لیے تو آپ کو ممبر کے ساتھ جانا چاہیے تھا، خانقاہ پہ آنے کی تو یہ ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، صحبت شیخ جو ہوتی ہے نا، دیکھیں روح کا سفر جو ہے نا وہ بغیر شیخ کے نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں نا، بغیر گاڑی کے واسطے کہ میں ادھر تک نہیں آ سکتا، ڈرائیور کے یہاں تک نہیں آ سکتا، تو یہ روحانیت کیسے ہم بغیر شیخ کے سمجھ سکتے ہیں؟ شیخ سے ملا کچھ؟ ہاں جی، الحمدللہ جی، شیخ سے بہت کچھ ملا ہمیں۔ ایک چیز بتاؤ جو شیخ کی وجہ سے ملی ہو آپ کو۔ جی، ہمیں شیخ کی وجہ سے تزکیہ نفس نصیب ہوا، اور تزکیہ نفس کی وجہ سے میری جو ذاتی زندگی ہے اس میں اصلاح آئی ہے۔
پہلے کیا تھے؟ پہلے یہ تھا کہ نمازوں میں سستیاں تھیں. اچھا ممبر کی نہیں ماننی، شیخ کی ماننی ہے. بات شیخ بھی ممبر کی ہی کرتا ہے نا. شیخ اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے ہٹ کے بات کرے تو وہ شیخ ہی کیا ہے. تو پھر یہ سفر کیوں ضروری ہوتا ہے؟ سفر اس لیے ضروری ہوتا ہے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے نا، جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ صحابی رسول آئے اور انہوں نے فرمایا کہ میں منافق ہو گیا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملے تو آپ نے انہیں جواب نہیں دیا. آپ نے فرمایا آئے اکٹھے چلتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں. جب وہاں پہ گئے تو فرمایا یا رسول اللہ، جو آپ کے ساتھ آپ کی صحبت میں بیٹھنے سے میری کیفیت ہوتی ہے وہ جب میں گھر جاتا ہوں تو وہ نہیں ہوتی. حضرت یہ جو صحابی تھے یہ حضرت حنظلہ تھے جنہوں نے کہ حضرت جب شہادت لی تو پروں پہ فرشتوں کی غسل فرمایا آپ نے. اور کیا خوبصورت جملہ ہے، کیا میں قربان جائیں ہماری اولادیں ان پہ. حضرت ابوبکر صدیق کا کہا اگر یہ دل کی کیفیت کا بدلنا منافقت ہے تو مجھ سے بڑا منافق کون ہے. یہ بھاگے چلے گئے لیکن استاد بڑے تھے، ممبر بڑا تھا. کیا کہا؟ یہ عین رحمت ہے. دلوں میں خیال اسی کے آتے ہیں جن کو شیطان اپنا مخالف سمجھتا ہے. خدا سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اور نفس کو سکون بخشے. آمین. عطا کی جس نے وہ مسیحا بھی صلیبوں پہ سجا دیتے ہو. خواہش دید جو کر بیٹھے سرے تور کوئی، تور ہی برق تجلی سے جلا دیتے ہو. محمد نا خدا ہے جب انہیں کہیے تو کیا کہیے. دو عالم کے نگہباں اور فخر انبیاء کہیے. عظمت شاہ والا بڑی چیز ہے، عظمت شاہ والا بڑی چیز ہے، عظمت شاہ والا بڑی چیز ہے. حضرت عمر خطاب نے امام علی کرم اللہ سے کیا خوبصورت بات کی. رو رہے تھے، پوچھا کیوں رو رہے، اور دیوار کے پیچھے چھپ کے رو رہے تھے. کہا کہ جب میں چھوٹا تھا، میں بچہ تھا، تو میرے باپ خطاب نے مجھے بکریاں چرانے کے لیے رکھا. ایک دن مجھے اونٹ دیے، 5 تھے وہ، اور کہا کہ عمر خطاب امیر المومنین کی بات ہو رہی ہے. عمر ان 5 اونٹوں کو ایک سیدھ میں یعنی کہ ایک لائن میں ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے کرو. کہتے ہیں میں ایک کو کرتا دوسرا ہل جاتا، دوسرے کو کرتا تیسرا ہل جاتا. میں بڑی دیر لگا رہا، مجھ سے اونٹ سیدھے نہیں ہوئے. میرے باپ نے مجھے جھڑکا کہ عمر تیرے سے اونٹ نہیں ٹھیک ہوتے. پھر میں گھر گیا، پھر میری بہن نے مجھے کہا کہ عمر تو کس کام کا ہے، تیرے سے تو اونٹ سیدھے نہیں ہوتے. اللہ نے مجھے علی آج مجھے اتنی عزت اور توقیر دے دی کہ آج میں امیر المومنین ہوں اور مسلمانوں کی ہدایت جو ہے وہ میرا ذمہ ہے. حضرت ہم ساری عمر ہدایت تلاش کرتے ہیں. آپ نے اس دنیا میں عمر گزاری ہے، طریقے گزارے ہیں، بہت سے واقعات اور حالات دیکھے ہیں. آپ نے زندگی میں کیا پایا؟ اللہ کیسے ملتا ہے؟ میں نے بہت کچھ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، اپنے وجود پہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوپر جسے ہم اللہ کہتے ہیں وہی سب کچھ ہے. اس کے میں اتنا کام کرنے کے باوجود مجھے اب نہیں، کچھ وقت پہلے بھی ایک بات جو ہے یار بھول گیا ہوں، پتہ نہیں ہے وہ کدھر ہے. او یار میں نے تو ادھر رکھی تھی. اس کا مطلب ہے ایک کوئی ایسی چیز ہے جو مسلسل انسان کے اندر آ رہی ہے تسلسل کے ساتھ. جب وہ ٹوٹتا ہے یہ بیکار ہو جاتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہ دیتا ہے یہ چلتا ہے، بس وہ دیتا گیا میں چلتا، اور پورے سکون سے زندگی گزری ہے. کبھی کوئی پریشانی نہیں ہے ذہن میں. ویسے تو تھوڑی بہت زندگی میں ہوتی ہیں لیکن مطمئن زندگی گزاری. اب بھی مطمئن ہوں، پیچھے بھی. اور یہ سارا کا سارا جو ہے وہ ہمارا اعتقاد، یقین اور خالق کائنات کی وجہ سے. واہ 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 واہ، کیا خوبصورت بات ہے. یہ ذرا غور سے دیکھ لیجئے، یہ بزرگ کی شکل نہیں ہے، یہ پاکستان کی شکل ہے. یہ پاکستان کی شکل اس لیے ہے انہوں نے زندگی میں کچھ نہیں کیا لیکن اللہ نے ان پہ رحمت یہ کی کہ ان کا دل سکون میں ہے. اب یاد کیجئے سورہ بقر کو، جہاں اللہ کہتا ہے کہ جس کے دل پہ میں وارد ہوتا ہوں وہاں سے خوف اور حزن
चला जाता है। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मुझे जाना जी है। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। मैं सरकार आपका प्रोग्राम बड़े शौक से सुनता हूँ टेलीविज़न पर। एक कुदरती मुलाकात ऐसे हो गई। आप इसमें से क्या हासिल होता है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वाले को आइए तो सब कुछ हासिल हो जाता है। अल्लाह वाले को एक पल भर दा बहना हज़ार साल बेरिया बात तो ज़्यादा है। तो इसे तलाश को अल्लाह ताला दा कोई नेक बंदा मिल जाए जो सानू सीधे रस्ते लाए, जी साड़ी आँख बसौर जाए। मैं मुरीद का तो हाजी अनवर चीमा मेरे नाम है। भाई साहब वो सीधा बंदा मिले? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये रबर मिले ने हज़रत मोहम्मद अकबर अवार रहमतुल्लाह अलैह। इन्हां दे बेटे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े वली अल्लाह ने। तो इत्थे आन के दिली सुकून मिले, जिक्र पाक किया, गुनाहां तो नफरत हो गई है, बुराई तो नफरत हो गई, दिल में सुकून मिले। अल्लाह ताला दा जिन्ना भी शुक्र अदा किया जाए थोड़ा कि अल्लाह ताला दे नेक बंदियां ने मत्थे लगा। यकीन नहीं कि अल्लाह माफ़ कर देगा? इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बड़ा ही गफूर रहीम है। जिन्ना मर्जी बंदा गुनाहगार हो सच्चे दिलों तौबा करे तो अल्लाह ताला पहाड़ा ना वध गुनाह होण ते अल्लाह ताला माफ़ कर दे। अल्लाह दी बारगाह दे विच जदों बंदा आंसू बहांदा हाली आंसू ओदा ज़मीन ते नहीं गिरदा ते अल्लाह ताला ओदे गुनाह माफ़ कर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला दा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने नमाज़ां भी अता कीतियां ने, जिक्र पाक भी अता कीता है, नेक लोकां को बहन दी भी तौफीक अता फरमाई। ते अल्लाह ताला दा जिन्ना भी शुक्र अदा कीता जा करना चाहिए। गुरूर तकबर नहीं करना चाहिए, किसी दी चुगली किसी दी बखीली किसी दे खिलाफ प्रोपोगंडे बुराई तो परहेज करना चाहिए। हर वेले अल्लाह ताला तो डरदे रहना चाहिए ते अल्लाह दी याद दे विच रहना चाहिए। जिक्र खफी एक ऐसा जिक्र है कि जेड़ा कल्ब नूं धो देंदा है, सफाई कर देंदा है, बुराइयां तो नफरत बंदे नूं हो जांदी, नेकी अल दा रजू हुंदा, फिर ओदा दिल करदा रात दिन मैं अल्लाह दा जिक्र करा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम आपका? तस्नीम मंजब जी। अच्छा हज़रत आपने क्या हासिल किया यहाँ से? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने ज़िंदगी को नशे बस फराज देखा कि ज़िंदगी क्या है, तो उसमें जब यही गौर कि ये तो एक आने जाने एक फ़ानी चीज़ है, तो इंसान को अपनी सलाह कैसे करनी है, ज़िंदगी कैसे बनानी है, फिर मुख्तलिफ कुरान पाक का मुतालिया। तो ये आपके महल्ले की मस्जिद के मौलवी साहब ने भी तो यही बातें बताई ना? जी हाँ, लेकिन उसमें ये नहीं मानी आपने? नहीं वो सुनते हैं, वो चीज़ बताते हैं, नहीं मानते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, लेकिन वो असल में गाइडेंस नहीं दे सकते, बता सकते हैं उसको, अमली जामा नहीं पहना सकते। जो अमली जामा पहना है वो मुर्शिद बन जाता है। जी हम मसलन कि अल्लाह का कुर्ब कैसे होता है, बरकत से इंसान अपनी ज़िंदगी को कैसे बना सकता है। वो अल्लाह का बंदा है जो इस चीज़ को जान, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हस्ती वो अल्लाह ताला ने नेमत से उनको नवाजा है, तो वो बरकत मिली, वो बरकत आज अल्लाह ताला ने अपने बंदों को उनके सदके नवाजी है। तो तब जब वो बरकत मिलेगी इंसान वो ऐसी तो उसे इंसान अपने कल्ब की सलाह करेगा जिसके अंदर अल्लाह करने से इंशाअल्लाह तो उसका इस्लाह होगी, तो वो अपने आप को दीन के ऊपर डाल सकता है। बहुत अच्छी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इतने कलील वक्त में से हमें भी आप वक्त दे रहे हैं। आपके वाले साहब से क्योंकि हमारा एक निस्बत थी, राब्ता था, मुझे तो आज भी लगता है कि आपके वाले जो हैं वो यहीं मौजूद हैं। हम तो यकीन कीजिए कि उन्हें ये कहना कि वो नहीं है मुझे अजीब सा लगता है। मुझे यूँ लगता है कहना चाहिए कि उन्होंने ज़ाहिरी तौर पे पर्दा कर लिया जो मुझे और आपको शायद नज़र नहीं आ रहा। आज आपने जो बयान फरमाया हज़रत वो बड़ा बलागत का था, उसमें वो जो जाहो जलाल है वो आपके वालिद का खासा था, लेकिन वो जो बलागत थी माशाअल्लाह ताला आपने भी आज हक निभाया। वालिद साहब की अब इस जगह पर आकर एक जो ज़िम्मा है, एक तो मुर्शिद होने का है, वो उसकी मैं बात बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन वो जो इल्मी ज़िम्मा है आपके कंधों पे, हज़रत मुझे आज की आपकी गुफ्तगू के बाद लगा कि शायद ये मुर्शिद होने से ज़्यादा भारी है जिसको कि लोगों तक पहुंचाना है, और आपने भी इसका बार बार जिक्र किया कि पैगाम को आगे लेके जाना है। इस ज़िम्मा को उठाने के लिए हज़रत आपके क्या प्लान होंगे, क्या इरादे होंगे, क्या तरीक़ होंगे, क्या मिशन होगा और कैसे लेके आगे चलेंगे? बहुत शुक्रिया मिराल भाई, आप तशरीफ़ लाए और हमारी सारी बात में आप शामिल हुए। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि मैंने ज़िंदगी में ये हकीकत है और हमारे ईमान का हिस्सा है कि हर एक का एक वक़्त मुकर्रर है, ये हमारा ईमान है। हमारा भी हर गुजरने वाला लम्हा हमारी ज़िंदगी से माइनस हो रहा है, ये ईमान। लेकिन कभी तसव्वुर नहीं किया, कभी तसव्वुर में आता नहीं
جب میں بیان میں بھی عرض کر رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو یہاں دیکھتا تھا تو جھٹکتا اس لیے تھا کہ یہ بات سامنے آتی تھی کہ یہاں میرا شیخ نہیں بیٹھے. لیکن یہ ساری حقیقتیں اپنی جگہ پر. اب جو بات اس امانت کی ہے یہ فقط میرے شیخ یا میرے والد کی بات نہیں آئے گی, یہ اس تسلسل کی بات آئے گی, کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی. اور جب بات دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے گی تو بات کی نزاکت اور بڑھ جائے گی. واہ. میں ہمہ وقت اپنے آپ کو دست بستہ جو دیکھتا ہوں روز معاشر, اس طرح نہیں دیکھتا کہ میں وہاں کو منازل طے کر رہا ہوں. مجھے اپنا آپ وہاں سوال دیتا ہوا نظر آتا ہے, جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے سوال کا. تو میں کوشش جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نے اتنی ایک تحقیق فرمائی ہے, اتنے پہلوؤں سے آج کے اس دور میں جہاں حقائق کم اور خرافات زیادہ ہو چکی ہیں, جہاں حقیقتیں کمزور اور رواجات مضبوط ہو چکے ہیں, اتنی تحقیق فرمائی ہے کہ کہیں کسی پہلو میں, چاہے وہ کیفی پہلو ہو یا چاہے ظاہری علمی پہلو ہو, کوئی تشنگی نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف میں بلکہ ہر سالک, ہر وہ ساتھی جو میرا بیت ہے, ہر وہ مرد و خاتون جو میرا بیت ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جو اپنے بڑے حضرت جی کی تحقیق ہے اسے کلی طور پر سمجھیں, پڑھیں, سیکھیں اور اپنائیں. سب سے پہلے جو ذمہ یا فرض ہے وہ ذات ہے, پہنچانا دوسرا حصہ ہے. تو جو آپ کا سوال ہے اس میں میری یہ کوشش ہوگی کہ اس کا جو پہلا حصہ مجھ پر فرض ہے میں اس کے لیے پورا کروں, تو اس قابل تب ہو سکوں گا کہ یہ بات مخلوق تک پہنچا سکوں. بہت خوبصورت بات, بہت خوبصورت بات, بہت خوبصورت بات. آپ کی محفل میں ویسے تو آپ کو سلام پیش کرتا رہتا ہوں, لیکن آپ کی محفل میں میں نے آپ کا جو خطبہ ہے, وہ آپ کا جو خطاب ہے, وہ پہلی دفعہ سنا. آپ نے جو مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں, اما سیدہ عائشہ کی یہ حدیث ہے کہ جس نے رحمان اور رحیم کے نام سے مانگا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. آپ نے آج جو ان لفظوں کے معنی بیان فرمائے ہیں, میرے خیال میں تو حاصل زندگی شاید یہی کافی ہے, اور تو باقی باتیں تو بات کی ہیں. حضرت میں نے اس 2 گھنٹے کے آپ کے خطاب میں نے حاصل پایا, اور یقین کیجئے میرا جسم جو ہے نا, دماغ جو ہے وہ تھکا نہیں ہے بالکل, میں اتنا تر و تازہ ہوں کیونکہ ذکر جو ہے وہ سنا. مجھے فرمائیے کہ جو محفل ہے منبر پہ بیٹھنے کی, اس سے تو لوگ ایک علم حاصل کر رہے ہیں. جو مرید آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں, یہ مرید کیا سوچ کے آئیں یا آتے ہیں, اور ان کا حصول کیا ہوتا ہے, کیا حاصل کر کے جاتے ہیں, اور وہ دین اور دنیا میں ان کا فائدہ کیا ہے؟ گزارش یہ ہے جی کہ قرآن کریم کا اگر ایک جگہ محاصل دیکھنا چاہیں تو سورہ یاسین ہے. سورہ یاسین کا پھر محاصل دیکھنا چاہیں تو سورہ فاتح ہے. سورہ فاتح کا محاصل دیکھنا چاہیں تو بسم اللہ میں, پھر بسم اللہ کا محاصل دیکھنا چاہیں تو لفظ بے اور با میں ہے. یہ بات تلبس کی ہے, جڑنے کی ہے, بسم اللہ. تو پورے قرآن کریم کا جو محاصل ہے وہ یہ ہے کہ مخلوق خالق سے جڑ جائے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. اب جب کوئی دین سیکھنے کے لیے آئے گا تو اس کے درمیان سالک اور شیخ کے رشتے کی بات نہیں ہوگی, بلکہ اس رشتے کا انحصار بھی مالک اور مخلوق کا جو رشتہ ہے اس کی جو تربیت ہے وہ ہوگی. سبحان اللہ. حضرت یہ تعلق جو ہے, یہ نسبتیں جو ہیں, ہم مساجد میں بھی خانقاہوں میں بھی ان کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. جو لوگ تھے وہ مساجد میں بھی پہلے شاید اتنے نہیں تھے, اور خانقاہوں پر بھی اتنی حاضریاں نہیں تھی جتنی کہ آج ہیں. اس کے باوجود جو مسلمان ہے وہ اخلاقی تربیت سے بھی ناواقف نظر آ رہا ہے, اور جو عملی اس کا کردار ہونا چاہیے تھا ایک امہ کی حیثیت سے, حضرت وہ بھی نہیں کہیں نظر آ رہا. یہ دونوں اطراف میں اگر ہم مار کھا رہے ہیں تو پھر یہ منبر, محراب اور خانقاہیں جو ہیں, آپ کو یہ کامیاب کیسے نظر آتی ہیں؟ گزارش یہ ہے جی کہ دین اسلام کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہم مکلف ہیں اپنے حصے کے کام کرنے کے. میرے لیے جو حکم ہے میں نے اس سے عمل میں لانا ہے. اس کے جو نتائج ہیں اس کا انحصار میرے وجود کی طاقت کے ساتھ نہیں ہے, وہ اللہ کی دست قدرت میں ہے.
آج جو ہمارا نقص ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ میں بھلائی کروں نہ کروں معاشرے میں بھلائی ہونی چاہیے. میں اچھا مانگوں یا برا مانگوں، جو میرا بڑا ہے وہ اچھا ہو، اچھائی کا سمبالک ہونا چاہیے. حالانکہ ہر عمل کا ایک اثر مرتب ہوتا ہے، اچھائی کا بھی اثر مرتب ہوتا ہے اور برائی کا بھی اثر مرتب ہوتا ہے. جیسے سردیوں میں سردی وجود پر اثر انداز ہوتی ہے اور گرمیوں میں گرمی اثر انداز ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ہر عمل کا جو کردار کا محاصل ہے وہ معاشرے پر اثر انداز ہوتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ضرورت اس عمل کی ہے کہ مجھ سے میرے جو حصہ ہے وہ پوچھا جائے گا، اور میرے لیے کہیں تشنگی نہیں ہے. قرآن و سنت میں ہر حصہ موجود ہے. نہ خانقاہ الگ ہے، نہ صوفیاء الگ ہیں، نہ علماء اور ممبر الگ ہیں، اور نہ اس معاشرے میں بسنے والا کوئی اور حصہ الگ ہے. ہم دین اسلام تمام فطری تقاضوں کو پورا فرماتا ہے. ہم سب کی کولیکٹیو ذمہ داری ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس میں فرائض کی ادائیگی کو دیکھیں. ہم سارے حقوق کی جنگ لڑتے ہیں، کسی کو کسی کا حق نہیں ملتا، سب کے فرائض رہ جاتے ہیں. ہمیں زور اپنے فرائض کی ادائیگی پر دینا ہے تاکہ کسی کا حق نہ رہے، اور یہ اسلام کا درس ہے. واہ واہ واہ. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. کیا خوبصورت بات پہ آپ نے بات کی کہ فرائض جو ہیں اس کا دار و مدار ہوگا کہ حقوق جو ہیں وہ کس کے ہیں. ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ اور واپس آتے ہیں حضرت سے یہی بات کو کنٹینیو کریں. پر کسی کا یہ کرم نہیں تو کیا ہے، جہاں نہ ہو ڈگمگائی وہیں آ گیا کنارہ. اے ملک تو مولا، اے ملک تو مولا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سے گفتگو ہو رہی ہے. حضرت جو دنیاوی باتیں تھیں ان کو اگر ایک طرف چھوڑتے ہوئے اس پہلو کی طرف آئیں جس کی طرف قلب کو درگاہ اور خانقاہ مائل کرنا چاہتی ہے، یہ فرمائیے وہ کون سی کیفیت ہے جس کی طرف کوئی خاص خانقاہ ذکر کر کے خلفی یا جیسے بھی سما کے ذریعے کسی طرح سے بھی وہ لے کے جانا چاہتی ہے؟ اس کیفیت کو کیسے سمجھا جاتا ہے، اور وہ کیفیت ایک طاری جب ہوتی ہے تو پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ کیفیت اس پہ ہے؟ بلال بھائی، اسلام میں کوئی چیز مبہم نہیں ہے، بڑا صاف اور بڑا واضح. آپ کیفیت کے حصول یا اذکار کی جب بات کرتے ہیں تو ذکر کی قسمیں ہیں. جی. پہلی قسم ہے عملی ذکر، جس میں عبادات، آپ کے معاملات، وہ سارے حصے جس میں وجود جو ہے وہ شامل عمل ہے، وہ ساری عملی اذکار. پھر دوسرا حصہ ذکر کا آتا ہے اذکار کا تسبیحات میں، اسے کہتے ہیں لسانی ذکر. جتنی آپ زبان سے جو تسبیحات پڑھ رہے ہیں، جو وظائف کر رہے ہیں، وہ سارے اس کے ضمن میں آتے ہیں. یہ درجات ہیں؟ نہیں، ذکر کی قسم اذکار اقسام ہے. تیسری قسم جو ہے وہ ہے ذکر کی ذکر خفی. اور قرآن کریم جو ہے وہ بیان فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا سے شروع کرتا ہے، تو وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ سے شروع کرتا وہ اس بات تک جاتا ہے کہ آپ کے ذکر کی جو ادائیگی ہے وہ اس طرح ہو کہ صبح و شام ہوتی جائے. وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ کہ نہ ہوگی تو پھر غافلوں میں جاؤ گے. اب جب غافلت سے نکلو گے اس کے لیے جو بات ہے وہ کیا ہے، جو میں نے عرض کی کہ مبہم نہیں ہے، کہ جب عند اللہ آپ کا ذکر قبول ہوگا، آپ کو کیفیات قلبی نصیب ہوں گی، تو آپ کے سامنے قرآن و سنت سامنے موجود ہے. اور کوئی عمل جو عند اللہ مقبول ہوتا ہے اس کا موقع پر جو اجر اور ثواب ہے وہ اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور کوئی وہ ثواب جسے یہ گردانا چاہے کہ میرے اتنے اعلیٰ معاملات اور اتنے اذکار ہیں کہ میرے پاس تو ڈھیروں اور پہاڑ بن گئے ہوں گے ثواب کے، اور عملی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہ ہو، وہ کچھ ہو سکتا ہے، اجر نہیں ہو سکتا ثواب کے معنوں میں. حضرت یہ جو طریقہ ہے کرنے کا، ذکر کرنے کا، یہ خاص ہے
اور یہ عمومی نہیں ہے بالکل بھی، اور لوگ جو کرتے ہیں ظاہر ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ شہادت دینے والے بھی جیسے آپ نے فرمایا ہے. کیا ایک سمجھانے کے لیے آپ ایک جو ذکر کا طریقہ ہے؟ میرا ایک دل کرتا ہے آپ کے سوال میں بات کر دوں، لیکن پھر ڈرتا بھی ہوں. سر میں ڈرتا اس لیے ہوں جی سر کہ گناہگار آدمی بھی ہوں اور کمزور بھی ہوں. تو یہ آپ کے والد کا جملہ سر، گناہگار آدمی ہوں اور کمزور ہوں، اور اللہ نے کیا عزت و توقیر حضرت دی نے ہے. ذمہ داری لگائی کہ آپ پنجاب کے درجے جو ہیں وہاں تک جا کر آپ ذمہ داری جو ہے نظم و نسق کی ادا کریں. اور کچھ ساتھی شاید یہاں موجود بھی ہیں جن کے سامنے میری یہ بات ہوئی تھی کافی عرصے کی بات. تو میرے اندر یہ خوف تھا کہ اس ذمہ داری کو میں کیسے نبھاؤں. ہائے ہائے، میرے شیخ کا حکم ہے تو میں تو تعمیل حکم میں چل پڑا، خود تو اس قابل تھا نہیں، ہوں نہیں، کیسے نبھاؤں. ذکر کے وقت آ گیا، مغرب کا ذکر تھا. میٹنگ کی میں نے فیصل آباد ڈویژنل ہمارا جو ہیڈ آفس ہے اس میں. تو ساتھیوں نے مجھے کہا کہ آپ ذکر لیڈ کریں، ذکر کرائیں مغرب کی نماز کے بعد. تو میں نے کہا حکم ہے کہ صاحب مجاز ذکر کرائے گا، اور مجھے ابھی یہ حکم نہیں ہے کہ میں اس کے ہوتے ہوئے ذکر کرا سکوں، میں نہیں کراؤں گا. تو ذکر کو لیڈ کرنا. ہاں لیڈ کریں. میں نے کہا میں نہیں کراؤں گا. میں اپنے کمرے میں چلا گیا. کوئی لمحہ بار گزرا ہوگا تو آئے، انہوں نے کہا جی صاحب مجاز کو کوئی مجبوری بن گئی، انہیں گھر سے بلاوا آ گیا، ان کا کوئی مسئلہ بن گیا، اب تو آپ کرائیں. میں نے کہا بالکل کروں گا. میں نے تو حکم کو دیکھنا ہے، میں نے فرد کو تو نہیں نا دیکھنا، حکم کو میں نے وہاں ذکر کرایا. اور جب میرے اندر یہی خوف تھا کہ اس حق کو میں کیسے نبھاؤں. جب میں فناف رسول کے مراقبات پر پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کمر پر دست مبارک پھیر کر اللہ اکبر. اور مجھے جو کیفیت ملی یہ ملی کہ گھبراؤ نہیں، تکڑے ہو کر اپنا کام کرو. اللہ اکبر. میں نے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا. میں نے پہلے فون اٹھایا اور اپنے شیخ کو کیا کہ حضرت میں نے یہ دیکھا. انہوں نے فرمایا اور تجھے کیا چاہیے. اللہ اکبر. اور یاد رکھیں میرے نبی کے وسلم نے مجھے بتایا کہ ایسے کپڑے پہننے ہیں، اس طریقے سے کپڑے تبدیل کرنے. میرے نبی کے وسلم نے فرمایا صبح گھر سے ایسے تیار ہو کر نکلنا، آپ نے بیوی سے ایسے بات کرنی ہے، بچوں سے ایسے بات کرنی ہے، آپ نے دروازے سے قدم فلاں بار رکھنا ہے، مسجد میں فلاں قدم سے داخل ہونا ہے. اس موقع پر یہ دعا. آپ کو زندگی کا کوئی موقع، کوئی موضوع ایسا نہیں ملے گا جس میں آپ کہیں گے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا جی. آپ کا تو لمحہ لمحہ محبت اور تعلق میں آ جائے گا. اس طرف آئیں تو صحیح. ہم واہ واہ واہ. حضرت درخواست ہے تبرک کے طور پہ ایک ذکر کی محفل چھوٹی سی آپ اگر کی کوئی کیفیت قبول نہیں ہوگی، صدقے دل سے اسے اختیار فرمائے، اس پر محنت فرمائے، اسے راست کریں. میں دنیا داروں سے زیادہ دنیا جانتا ہوں، میرا دماغ عمومی بندوں سے زیادہ چلتا ہے. جب تو سوچ رہا ہوتا ہے تو مجھے اس کو سمجھ آ جاتی ہے یہ کیا سوچ رہا ہے. لیکن وہ نہیں ہے یہ وہ حق اور وہ سچ اور وہ سمجھداری ہے جو سکھانے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اصل دنیا بھی یہی رہ جائیں گی، یہ عہدے بھی یہی رہ جائیں گی، یہ حیثیتیں بھی یہی رہ جائیں گی، یہ باتیں اور بیانائیں یہی رہ جائیں گی. ساتھ کوئی جا سکے گا تو وہ راسخ حصہ جو کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سگے پورے شہر جنتانو، 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 یہ علی مولا مولا علی مولا. درباروں پہ جانا، مزاروں پہ جانا، خانقاہوں پہ جانا، ممبر کو دیکھنا، ممبر سے سننا، مرشد سے سننا، یہ ساری چیزیں توفیق الہی ہیں. یہ میں اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں. انسان اسی وقت جاتا ہے، سیکھتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہے تو. ایک بابا جی کو پوچھا کسی نے کہ کون ہوتا ہے بابا جس کو بابا بابا کہتے ہیں. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ بابا وہ ہوتا ہے جو برتن اچھے دھوتا ہو. کہا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. کہا برتن دھونے والے کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ برتن باہر سے زیادہ زور نہیں لگانا، اندر سے زیادہ زور لگانا ہے، وہ برتن صاف ہوتے ہیں. یہ مثال ہے. جیسے کہ حضرت جنید بغدادی جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کو کیسے پہچانا. حضرت جنید کہتے ہیں میں نے اللہ کو پہچانا ایک حجام سے. میں مرشد سے ملنے جا رہا تھا تو میں بال کٹوانے گیا حجام کے پاس. تو حجام سے میں نے کہا کہ میرے تم نے بال اللہ واسطے کاٹنے، میرے پاس پیسے ویسے نہیں ہیں. اس نے سارا کام چھوڑ دیا، سارا کام چھوڑ دیا اور اس نے میرے بال کاٹنے شروع کیے. کہا جب میں
बड़ा हो गया, मेरे पास पैसे आ गए, तो मैं उस हजाम को उसके पैसे देने के लिए गया तो उसने कहा, जुनैद तू बड़ा आदमी ज़रूर बन गया, लेकिन तुझे ये पता नहीं कि जो काम अल्लाह वास्ते किया जाए उसका अजर अल्लाह ताला देता है। अगर आप मुर्शद जुनैद जैसे भी हों तो हजाम आपका उस्ताद हो सकता है, बशर्ते सिर्फ एक बात के, खुदा से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपके दिल को खुला रखे, आपकी निगाह को खुला रखे, आपके जहन को खुला रखे, और अल्लाह आपको वो नियत दे इन जगहों पे जाने के लिए कि अल्लाह आपकी बातों को कबूल भी करे और मकबूल भी करे।